पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के जो रोज़मर्रा के सियासी मसाइल हैं, इससे ज़रा हट के बात करते हैं। और हमारा मौजू है एक ऐसा मसला जो पाकिस्तान के मसाइल की जड़ों में बैठा हुआ है। बुनियादी जो बड़े मसाइल हैं उनमें से एक है, और वो है क्लोजर। क्लोजर का ना होना, यानी मामलात को, तनाज़ात को मुस्तकिल तौर पे हल न करने का रुझान। अब इस वक्त PDM की जमातें दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ गई हैं और PTI को मशवरे दे रही हैं कि मुस्तकबिल का सोचें, आए मिल बैठ के बात करते हैं। एहसन इकबाल साहब ने अपनी असम्बली की तकरीर में PTI को बातचीत की बाकायदा दावत भी दे दी है। बिलावल भुट्टो ने भी सोमवार के रोज़ अपनी तकरीर में कहा कि वो तंग आ गए हैं बार बार शोर शराबे से, इल्ज़ामात से, और इसी हल्ले में उन्होंने 9 मई के वाक़यात, यानी गुज़िश्ता साल 9 मई के जो वाक़यात हुए थे जिस दिन इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था, के लिए इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम के मुतालबा भी कर दिया। और यही मुतालबा था PTI का, यही मुतालबा अली अमीन गंडापुर ने भी किया कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए इस वाक़े की तहकीकात कर ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसके चक्कर में बहुत सारे लोग अभी तक हज़ारों नहीं तो सैकड़ों ज़रूर जेलों में हैं। उसका ज़िक्र हम बाद में करते हैं। और अब मुख्तलिफ़ पहलुओं से जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान में क्लोजर ना होने के बायस कितना नुकसान होता है। उसकी बड़ी मिसालें ये भी आपने देखी होंगी कि PTI के दौर में नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके बहुत सारे लोग थे, शर्जील मेमन, आगा सिराज दुरानी, डॉक्टर आसिम हुसैन, उनके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग के दौर में मुकदमात बने थे, नैब ने मुकदमात बनाए थे। लेकिन नैब ने अरबा रुपए सिर्फ डॉक्टर आसिम हुसैन के ख़िलाफ़ 450 अरब से ज़ायद मालियत के इल्ज़ामात थे करप्शन के। वो मामला जब ख़त्म हो गया, जब इनकी हुकूमत आ गई, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे आके उनको क्लीन चिट मिल गई। यही हाल शर्जील मेमन का हुआ। आसिफ अली ज़रदारी साहब 11 साल तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा उन्होंने केसेस भुगते। फिर वो नून लीग की हुकूमत आई तो केसेस ख़त्म हो गए। अभी वो फिर ऐवान सदर दोबारा बराजमान होने के लिए तैयार हैं। और इन तमाम मुकदमात में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के साथ साथ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी शामिल थी। क्लोजर इन्होंने नहीं किया एक लिहाज से, यानी वही नैब, वही FIA है जिन्होंने शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और शरीफ घराने के दूसरे अफराद के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाए थे। लेकिन जब PDM हुकूमत आ गई तो वो केसेस ख़त्म हो गए। यानी इस मामले में ये दोनों बड़े कौमी इदारे यानी नैब और FIA बिल्कुल बेवक़्त होकर रह गए। और फिर इससे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि क्या बाकायदा तौर पे इस मामले को क्लोज़ करने का, क्लोजर का, क्या उसकी ज़रूरत नहीं है कि वही इदारे आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाते हैं, चार्जशीट तैयार करते हैं, वही इदारे आपको बाद में क्लीन चिट दे देते हैं। मुझे याद आता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, कोई सन 2002 की बात है, जब उस वक्त इलेक्शन हो गए और इलेक्शन होते ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लंदन फ़ोन किया अल्ताफ़ हुसैन को, और उसकी बड़ी तशहीर भी हुई PTV पे और दूसरे कौमी अखबारात में, दूसरे चैनल्स पे भी। और अल्ताफ़ हुसैन से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इंतखाबात हो चुके हैं, हुकूमत साजी में हमारी मदद करें, ताउन करें। तो उन दिनों हमारे एक जर्मन दोस्त यहाँ हुआ करते थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार आपके मुल्क में ये मामलात, ये किस किस्म का मुल्क है कि आपका एक भगोड़ा सियासतदान लंदन में बैठा है और रियासत का सरबराह यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ उसको फ़ोन करके कह रहा है कि आप हुकूमत साजी में हमारी मदद करें। तो साथ ही उन दोस्त ने, जर्मन दोस्त ने, ये कहा कि आपका मसला ये है कि इस मुल्क में मामलात को हतमी तौर पर सेटल नहीं किया जाता और क्लोजर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वही मसले कुछ अरसे के बाद दोबारा सर उठा लेते हैं। अब अक्सर महज़ब माशरों में अगर कोई इल्ज़ाम लगता है, चोरी होती है, फ्रॉड होता है,
اور خاص طور پر جو لوگ اقتدار میں رہے ہوں، سیاستدان ہوں، ان کو ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچے بغیر ختم نہیں کیا جاتا، کیونکہ اسی میں اس نظام کی بقا مضمر ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ کچھ ایسے ہی برآمد ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ بیرسٹر گوہر علی خان نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کے دوران کیا، جب وہ اپوزیشن کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی، آئیے سنتے ہیں۔ ہمارا شہر ملتان کو سپیکر مقرر کیا، وہ فرزند مہلکنڈ کو عمران خان صاحب نے ڈپٹی سپیکر مقرر کیا۔ ان سے پوچھے کوئی عہدہ کسی کو اور دیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں؟ یور آنر، ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے کہ بکینڈ کے درخت لگائے اور آڑو کی پودے کا پھر آپ تصور رکھے کہ آڑو ملیں گے۔ یہ بکینڈ کے درخت ہے، عوام سے ان کے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو آڑو ملے گا۔ یور آنر، ہمیں احساس کرنا ہوگا یہ ذاتی مفادات میں آتے ہیں۔ کتنے فرائڈلی کہہ رہا ہے کہ سب سے کم عمر ان کے طرف ہے اور سب سے بوڑھے بھی ان کے طرف بیٹھے ہیں۔ جمہوریت میں پوٹینشیل ایبیلٹی ان ٹیلنٹ میٹر کرتا ہے، جو آپ کو اس طرف ملے گا۔ یہی ریزن ہے کہ ہم میں سے عمران خان کا کوئی بھائی بہن بانجا بھتیجا اس وقت نہیں بیٹھا، لیکن ہمیں جان سے عزیز ہے اور ہمارے 100 ان کے 200 پہ باری ہے۔ گوہر علی خان نے بنیادی طور پہ اپنی اس تقریر میں یہی کہا کہ آپ جیسے بوئیں گے ویسے ہی کاٹیں گے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نفرتیں بو کر محبتوں کی توقع کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم کریں اور دوسری طرف سے آپ کو رحم کی صورت میں جواب ملے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دھاندلی کے الزامات کی دھند چھٹے بغیر مشتبہ مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ یعنی جو لوگ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کئی لوگ جو کہ اسمبلی میں بیٹھے، جن کو وہ نامعلوم بھی میرا خیال ہے کہہ رہے ہیں، اجنبی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چوری کا مینڈیٹ ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بے گناہ افراد کے خلاف ظلم، ان کے گھروں پہ چھاپوں، ان کے بزنسز، کاروبار جو تھے ان کے خراب کیے جانے کے باوجود اب ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ، عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب جو کہ سینیٹر بھی ہیں، یہ سب اور اس طرح کے بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ جن کے کاروبار بھی خراب ہوئے، جو ابھی تک جیلوں میں ہیں، اور ان کے لیے پی ٹی ایم کی کسی ایک جماعت کے اس کسی بھی ایک رکن نے جو کہ بار بار مصلحت کی بات کر رہے ہیں، بار بار مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں کہ فارم 45 کے مطابق نتائج مرتب کیے بغیر، یعنی فارم 45 کے جو نتائج تسلیم کیے بغیر یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ان پہ مینڈیٹ چوری کے الزام لگا رہے ہیں وہ ان کو تسلیم کر لیں، ان کا احترام کر لیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مینڈیٹ کا مسئلہ فارم 45 کا ادھر ہی ہے۔ پورے انتخابی ایکسرسائز ہے، جو الیکٹورل ایکسرسائز ہے، اس کی بنیاد فارم 45 ہے۔ اگر فارم 45 کی بنیاد پہ آپ نتائج مرتب نہیں کرتے ہیں تو پھر اس ڈھونگ کی ضرورت کیا تھی؟ انتخابات کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 50-60 ارب روپے جو اس پہ لگ گئے، اگر ایسی نتائج آنے تھے اور ایسی ہی تنازعات پہ، تو کم از کم 35 حلقوں کے ابھی بھی فیصلے ہونے ہیں الیکشن ٹرائبونل میں۔ ان لوگوں نے یہ کسی بھی بلاول نے یا کسی اور لوگوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ الیکشن ٹرائبونل میں جلد از جلد یہ فیصلے کیے جائیں ان پٹیشنز کے جہاں پہ ان حلقوں کے جہاں پہ نتائج متنازع تھے۔ اب پھر محمود خان اچکزئی کو یوں ہی صدارتی امیدوار نامزد کیا پی ٹی آئی نے، تو ان کے گھر پہ چھاپے پڑنے شروع ہو گئے۔ شیر افضل مروت جو کہ بڑی تیکھی تقاریر کرتے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً پولیس ہراساں کرتی رہتی ہے، ان کی تقریر بند ہو جاتی ہے جب وہ تقریر کر رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں دیکھیے آج یہ اسلام آبادی کا واقعہ ہے، یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ وہ موجودہ وقت میں اس دن اسپیکر کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا طاقتور ترین ایوان ہے
اس طاقتور ترین ایوان کی آپ حالت ظاہر دیکھ لیں. میں اس کا ممبر ہوں. کل نہیں پرسوں پنڈی کی پولیس دن دہاڑے غنڈوں کی طرح سڑک پہ میری گاڑی کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی, بندوقیں اتار لائی. اب کیا جرم ہے میرا؟ سڑک پہ نہیں جا سکتا ہوں. یعنی کہ آپ سوچیں نا. اور پھر جب میں نکلنے لگا تو گاڑی کو ٹکر بھی مار دی. حضرات, جب کوئی ظلم کرتا ہے نا تو ظالم کے آگے کوئی نرمی سے بات نہیں کرتا ہے. پاکستانیوں نے سب نے اگر 9 مئی کے بعد ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں نکال کے کھڑے ہو جاتے تو یہ خوف کی فضا کبھی پھیلتی ہی نہیں. پوری قوم کو بیمار کر دیا اس خوف نے. پوری قوم کو انہوں نے جو ہے ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. ہمارا فرض ہے, آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے بیانات سے, اپنے اقتباسات سے, کوٹیشن سے, اشعار سے قوم کی سائیکولوجیکل تھراپی کریں. یقین کریں ان کو سالوں لگیں گے اس خوف کی فضا سے نکلنے میں. آپ نے سفارتی تعلقات کی بات کی. گزارش یہ ہے کہ جو اسپیکر تھے سابقہ, اس سے میرے زمانے بھر کا ایک لمبا عرصے دراز سے میرا تعلق رہا ہے, وکالت کے حوالے سے بھی رہا ہے. ان کے ساتھ سلام کلام کیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہر وقت لڑتے ہو, جب میں کسی سے سلام کلام کرتا ہوں پھر اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہو گیا. جب اس سے سلام کلام کیا تو ساتھ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے ہی ایما پہ میں نے ان کے ساتھ سلام کلام کیا. اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو میں معذرت مانگ لوں گا. تو یہ تو آپ نے شیر افضل مروت کی بات سنی کہ یہ وہ بنیادی طور پہ مطالبے وہ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کی ہراسمنٹ, ان کے گھروں پہ چھاپے, آخر یہ کون کروا رہے؟ کیا تمام سیاسی جماعتیں اس پہ مل کے کوئی اتفاق رائے نہیں کر سکتی؟ اور وہ اتفاق رائے اسی صورت میں ہوگا جب فارم 45 کی بنیاد پہ نتائج مرتب کرنے پہ آمادگی کا اظہار ہوگا. اب جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جب تک پی ڈی ایم کی رکن جماعتیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف ابھی انتخابی مہم کے دوران بھی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے, جب تک یہ سائفر کیس اور 9 مئی کے واقعات پر اپنا 1 سال پرانا بیانیہ دہراتے رہیں گے. بلاول بھٹو نے پیر کے روز تقریر میں کہا, شہباز شریف نے اپنی اتوار کے روز جو تقریر تھی اس میں وہی باتیں دہرائیں جو گزشتہ 1 سال سے ہم سن رہے تھے. تو جب تک اس بیانیے کے بل بوتے پر وہ خود کو پی ٹی آئی کے مقابلے میں مقتدر حلقوں کے قریب تر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, کیوں کوئی ان کے ساتھ ہاتھ ملائے گا؟ کیوں کر احتجاج ختم ہوگا؟ یاد رکھیں کہ ان معاملات کے کلوجر کے بغیر سکون سے حکومت اور اہم امور پر توجہ بہت مشکل ہوگی. آئی ایم ایف کو پی ٹی آئی نے خط لکھا, اس پہ بہت شور مچا, لیکن ابھی پاکستان بزنس کونسل نے بھی کچھ ایسا ہی ایک خط آئی ایم ایف کو لکھ دیا ہے کہ آپ سیاسی جماعت کے ساتھ جو بھی آئندہ نئی حکومت کے ساتھ جو بھی معاہدہ کریں اس پہ طویل المیعاد معاہدہ کریں. ایسے معاہدے نہ کریں جس میں سیاسی حکومت اپنے سیاسی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسی شرائط رکھوائے جس کو فرنٹ لوڈڈ کہتے ہیں, کہ جس کا تمام تر اثر بزنس پہ, تمام تر اثر عام عوام پہ آ جائے. حکومت کو تو کچھ نہیں, تو ظاہر ہے یہ تو حکومت میں ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں, ان کی جائیدادیں پھل پھول رہی ہیں. پاکستان بزنس کونسل نے تازہ ترین ایک خط لکھا ہے, گزشتہ روز لکھا تھا, وہ بھی آئی ایم ایف کے نام ہے. اب لوگ کہیں گے کہ یہ بزنس مین بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ کلوجر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ تمام سے پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ان الزامات پہ توجہ دیں جن کا ذکر امریکی کانگریسمین نے 31 کانگریسمین نے اپنے خط میں بھی کیا ہے صدر بائیڈن کے نام, اور وہ بڑے ہی ایک لحاظ سے تشویشناک بات ہے. خطرے کی گھنٹیاں واشنگٹن میں اب بجنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان کے لیے, کیونکہ امریکی کانگریسمین جلد ہی ایک ایسا قانون پہ اس وقت ان دنوں غور ہو رہا ہے کہ جس کے تحت انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے اور جو جمہوری آزادیاں ہیں ان کو پہ قدغن لگانے کے ذمہ دار لوگوں, حکام پہ سفری پابندیاں, ان کے اثاثوں پہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. تو اس قسم کی بات پہلے ہی چل رہی ہے, اور آئندہ دنوں میں یہ جن کانگریس میں نے خط لکھا تھا صدر بائیڈن کو, ان کی تعداد میں یقیناً اضافہ ہوگا. اور اگر ایسا ہو گیا تو
بہت مشکل ہو جائے گا ان تمام الزامات کو، مطالبات کو رد کرنا جو ہم اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے سن رہے ہیں۔ تو یہ ایک ویک اپ کال ہے۔ اگر سیاسی انتقام، انتخابی دھاندلی، ایسے امور پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی، کوئی سنوائی نہ ہوئی پی ٹی آئی کی، کیونکہ اس میں مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہہ رہے ہیں، اختر مینگل بھی یہی کہہ رہے ہیں، محمود خانہ چکزئی بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو یہ تمام ایک لحاظ سے امریکی پارلیمان کو مزید ایمونیشن فراہم کرنے کے مترادف ہے، اور اس لحاظ سے آنے والے ہفتے اور مہینے پاکستان کی حکومت کے لیے کوئی اچھے آثار نہیں لگ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔